काफ लीग से भी आपके वफ्द की मुलाकात हुई, आप भी मौजूद थे, और एमक्यूएम की और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से भी मुलाकात हुई जिसमें भी आप मौजूद थे। जो एलामिया आया पीपल्स पार्टी का, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का मुल्क के वसीतर मफाद में एक दूसरे से मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ है। क्या समझा जाए इससे कि कम से कम कोई नो कॉन्फिडेंस पे भी कोई ना कोई बात हुई है, कुछ बर्फ पिघली है, क्या समझा जाए? देखिए, जो हमारी आज मीटिंग हुई है बड़ी अच्छे माहौल में हुई है, और इससे पहले वाली मीटिंग में भी ये चीजें तय हुई थी कि हम जो इश्यूज हैं, जो बहुत ही देरीना इश्यूज हैं सिंध के शहरी इलाकों के, वो आपके सामने रखेंगे। तो ये जो डिसाइड हुआ था, तो आज हमने वो सारे इश्यूज उनके सामने रखे हैं, और उसमें शाज़ेब कुछ वक्त दरकार होगा क्योंकि लेजिस्लेशन भी होनी है उसमें। तो उसके अलावा ये भी तय हुआ है कि बिल्कुल वसीतर मफाद में मुल्क के और सूबे के बिल्कुल काम करना चाहिए। हम जमहूरियत पसंद पार्टियां हैं और हम चाहते हैं कि जो सिंध में इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हों, शहरी इलाकों के इश्यूज रिजॉल्व हों। तो देखते हैं अब जो हमने पॉइंट्स दिए हैं उनको वो उसका जवाब देंगे। तो उन्होंने इत्तेफाक किया आपकी डिमांड से कि आपकी डिमांड्स बिल्कुल दुरुस्त हैं? 100% इत्तेफाक किया है बिलावल साहब ने भी और आसिफ साहब ने भी कि आपकी डिमांड्स दुरुस्त हैं, मगर फिर वही बात है कि हम चाहेंगे जो कि फौरी नौयत की चीजें हैं वो कर दी जाएं, और जो उसके बाद जिसमें ज्यादा लेजिस्लेशन इन्वॉल्व है उसका टाइमलाइन भी फिक्स किया जाए। और मुझे ये बताइएगा कि फिर आप काफ लीग से भी मिले कि काफ लीग के भी अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए हैं कि आप दोनों मिलकर भी एक नतीजे पर आज भी नहीं पहुंच सके हैं, क्योंकि आप यही इतलात हैं कि आप दोनों मिलकर एक फैसला करना चाहते हैं, जिसमें अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी नाम आ रहा है कि तीनों इत्तेहादी मिलकर फैसला करना चाहते हैं। शाज़ेब, मैं ये कहूंगा यहाँ कि इतनी जल्दी क्या है। देखिए, बड़े अरसे से सिंध सफर कर रहा है। पाकिस्तान में जितने मसाइल खड़े हैं पूरी कौम भुगत रही है। तो वंस फॉर ऑल अगर इसमें कुछ टाइम लगता भी है और मामलात हल हो जाएं पूरी कौम के लिए, हमने अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी ऐसी डिमांड नहीं की है जिसमें कोई उंगली उठा सके, वजारतें, गवर्नरशिप, ऐसी कोई बात नहीं की। हमने जितने भी इश्यूज रखे हैं सारे अवाम से पर्टेन करते हैं, और जिनके लिए हम जद्दोजहद करते रहे हैं आज तक वो हल नहीं हुए। मगर आपने कहा कि जल्दी क्या है, अब 28 मार्च को आनी है ये अदम एतमाद के हवाले से जो वोटिंग का मामला है, तो बस इतना ही टाइम है आपके पास? इतने टाइम में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा। शादी, आपको लगा कि कम से कम परवेज लाई साहब किसी फैसले के करीब हैं, या वो भी इतनी दूर है जितनी आप दूर हैं? उनके साथ भी अच्छा डिस्कशन हुआ है, और वो भी जो भी उनके इश्यूज हैं वो मेरे ख्याल में तो सेटलमेंट की तरफ जाते नजर आए। ऑपोजिशन के साथ? ऑपोजिशन के साथ, अच्छा, उनके मामला सेटलमेंट की तरफ जाते नजर आए हैं। और जो आज की आपकी प्रोग्रेस है, आप भी समझते हैं कि कम से कम एक स्टेप आगे गए हैं, या ऑपोजिशन के साथ, या आपके ख्याल में भी बहुत दूर है, फासला बहुत है अभी? शाज़ेब, जब तक मामलात हो नहीं जाते, क्योंकि मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा हो चुका है जो कि नहीं होना चाहिए था, जब तक हो नहीं जाते हमारे सामने, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ फौरी नौयत की जो चीजें हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, असेंबली से कुछ लेजिस्लेशन पास कर सकती है, वो सामने आएंगे तो जाहिर है हम अपने अवाम के सामने भी उन चीजों को रखेंगे। तो वो हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ तारिक बशीर चीमा साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल काफ लीग। तारिक बशीर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सर, इस फैसले को उसूलन इतवार तक हो जाना था, ये कहा गया था, आज भी नहीं हो सका है। आज भी आप भी एमक्यूएम से मिले, मुलाकातें हुई, क्या वजह है कि फैसला नहीं कर पा रहे हैं? देखिए जी, आज भी यकीन जानिए खानजादा साहब कि हम अपने एक मशावरती बड़ा लंबा सेशन हुआ है और हम इस कोशिश में हैं कि जल्द अज जल्द फैसला हो जाए। लेकिन फैसले की जल्दी में हम ये भी नहीं चाहते कि हम कोई उजरत में को फैसला करें, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, स्पीकर साहब की तरफ से अभी तक कोई अंदिया नहीं दिया गया कि इजलास किस दिन होगा, कोई उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो उसके हिसाब से हम भी इसको मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं ताकि बड़ा गौर फिक्र के बाद किसी फैसले पर पहुंचे कि क्या होना है। आज हुकूमत ने अनाउंस कर दिया 27 तारीख को वजीर आजम जलसा करेंगे और 28 तारीख को मुमकिन तौर पर इजलास होगा, यानी 13 दिन है। चलें, अभी 13 दिन है तो अभी तो बहुत दिन है। फिर शाहजेब साहब अभी आराम से देख बात के फैसला करें कि क्या करना है।
صاحب کیا اپوزیشن واضح طور پر کمٹ نہیں کر رہی ہے یا حکومت نہیں کمٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ خبر آئی تھی اور نہیں جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. حکومت سے تو ہمیں تب گلا ہو کہ اگر حکومت نے ہم سے کوئی ہمیں پیشکش کی ہو، کوئی ہمیں ایسی آفر کی ہو جو بڑی ہمارے لیے ایسی آفر ہو کہ جی یہ گورنمنٹ چونکہ کمٹ نہیں کر رہی اس لیے ہم مزید غور و فکر کر رہے ہیں. نہیں، البتہ اپوزیشن کی طرف سے آفر آئی ہیں، لیکن وہ بھی ابھی تک اس میں کوئی کنکریٹ، کوئی سنجیدہ، کوئی ایسی سیریسنس، کیونکہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا. ہم جب فیصلہ کریں گے، اگر ہمارا جھکاؤ گورنمنٹ کی طرف ہوگا تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ فردر مذاکرات کریں گے. اگر ہمارا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہوگا تو پھر ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر نیٹی گریٹیز طے کریں گے کہ بھئی آگے کیسے چل رہا ہے. ہمارے اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اس وقت تو آپ کی زیادہ تر ملاقاتیں اپوزیشن سے ہوئی ہیں، تو یہ سمجھا جائے کہ ان ملاقاتوں کی وجہ سے کہ زیادہ جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے ابھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. جھکاؤ جو ہے وہ ملاقاتوں سے جھکاؤ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ہم آج بھی ایم کیو ایم سے ہم ملے ہیں، باقی اتحادیوں سے ہم ملے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ضرور ہے کہ ہم تمام اتحادی جو ہیں وہ اکٹھے فیصلہ کریں تاکہ جو سلوک ہمارے ساتھ پچھلے 3.5 سال میں ہوا ہے اور وہ کم از کم اگر آئندہ ہو تو ہم ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر سکیں، کیونکہ ہمارا کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے. خانزادہ صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی نے بلوچستان میں سیاست کرنی ہے، ایم کیو ایم نے سندھ میں کرنی ہے، ہم نے پنجاب میں کرنی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو مورل سپورٹ دے سکتے ہیں. اور حکومت نے اگر ہمارا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہو تو بھی ہم ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر سکیں، ایک دوسرے کو مورل سپورٹ دے سکیں. اور حکومت نے رابطہ کیا ہے اور کیا ممکنہ طور پر کوئی ملاقات ہو سکتی ہے چودھری برادران سے وزیر اعظم کی؟ ایک اور آج وزیر اعظم 2 اتحادیوں کے پاس خود گئے. نہیں، میرے علم میں نہیں ہے جی. مجھے کوئی اندازہ ابھی تک رابطہ تو کوئی نہیں ہوا، لیکن ملاقات تو دیکھیں جی، ملاقات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. ملاقات تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی. جمعے کو بھی آپ سے بات ہوئی تھی، آج کے دن آپ زیادہ قریب ہیں فیصلے کے یا اتنے ہی دور ہیں جتنا جمعے کو تھے؟ دیکھیں جی، ہم فیصلہ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے کوئی نہ کوئی سوچ لیا ہوگا، مناسب وقت پر بتا دیں گے، یا ابھی بھی وہ مشاورت کے عمل میں ہے. لیکن یقیناً جمعے کی نسبت تو تھوڑا سا زیادہ قریب آگے ہوں گے فیصلے کے. لیکن اب ہم اتحادیوں کے بھی انتظار میں ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں تاکہ ہم اکٹھے کسی نتیجے پر پہنچ سکیں اور فیصلہ سنا سکیں. بہت شکریہ چیمہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج وزیر اعظم نے ملاقات کی بلوچستان عوامی پارٹی کی بھی پارلیمانی پارٹی سے. جام کمال صاحب صدر بلوچستان عوامی پارٹی اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارے ساتھ موجود ہے. جام کمال صاحب بہت شکریہ ہمیشہ میں جوائن کرنے کے لیے. آج وزیر اعظم خود چل کر آئے، آپ کے پارلیمانی وفد سے ملاقات انہوں نے خود کی. آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ایگزیکٹلی؟ دیکھیے جی، کم از کم یہ اچھا ہو گیا کہ آج بڑے دنوں بعد میرے خیال گورنمنٹ نے یہ ریلائز کیا کہ ہمیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی جا کے ملنا چاہیے. میں بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آج دوپہر میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ کی ملاقات ہوئی ہے. میں نے کہا جی ابھی تک تو نہیں ہے. تو یہ اچھا ہے کہ ہمارے پارلیمانی جو پارٹی کے ممبران ہیں ان کے ساتھ جا کے ملے ہیں. اور پہلے بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم سے کوئی بات نہیں کرے گا اور ہماری چیزوں کے حوالے سے ہمیں آگاہی بھی نہیں ہوگی، اور ہماری کچھ چیزیں ہیں جن کو حکومت نے سننا بھی ہے، اور جب تک ہمیں اتحادی ہو کے اور ایک پارٹی کی حیثیت سے نہیں دیکھا جائے گا تو چیزیں آگے کس طرح جائیں گی، ایک بہت بڑا سوالیہ ہے. آپ کا کون سا گروپ ایگزیکٹلی فیصلہ کرے گا؟ ایک طرف سنجرانی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں تو وزیر اعظم کو سپورٹ کرتا ہوں اور میں اپنی جماعت کو بھی یہ کہوں گا. دوسری طرف قدوس بزنجو صاحب ہیں جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں. کہا جاتا ہے کہ 2 ایم این اے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، 3 ایم این اے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ قدوس بزنجو صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ کو اپوزیشن کی سپورٹ چاہیے. تو ایگزیکٹلی آپ کی پارٹی کسی کال کا انتظار کر رہی ہے فیصلہ کرنے کے لیے، اپنے اختلافات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر پا رہی؟ نہیں دیکھیں جی، ایک چیز میں بڑی کلیئرٹی ہے، اس کو بڑا کلیئرلی اس میسج سے بھی جانے. ہماری پارلیمانی جو پارٹی کے ہیڈ ہیں، جہاں پہ نوابزادہ خالد مکسی صاحب ہیں، پارٹی نے یہ ذمہ داری ان کو سونپی ہے کہ جو بھی باتیں ہیں وہ ان سے ہوں گی، اور وہ جب فائنل چیزوں کو لے کے ہمارے ساتھ ایز اے پارٹی بیٹھیں گے تب ایک فیصلہ انشاءاللہ آئے گا. نہیں قدوس صاحب کا فیصلہ ہے، نہیں صادق سنجرانی صاحب کے پاس لوگ ہیں، اور نہیں ہم نے یہ اتھارٹی کسی اور کو دی ہے. فون کالز نہیں آ رہی ہیں، اس لیے بھی آپ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی کے بارے میں زیادہ خیال کیا جاتا ہے کہ فون کالز کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو دیکھیں، ہمیں تو پہلے بھی فون کالز نہیں آتی تھی، البتہ ہمیں چیئرمین سینٹ صاحب کے آفس سے کالز آتی تھی ان کو، اور اس کے علاوہ کوئی فون کال نہیں آتی تھی. لیکن ہم اپنا دیکھیں ابھی بھی اختیار رکھتے ہیں، پارٹی کے حوالے سے رکھتے ہیں. کنسنسس ایک ڈیولپ ہم نے کی ہے
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارٹی نے ایک فیصلہ جب عدم اعتماد کی تحریک حکومت بلوچستان کی چلی تو اس میں پارٹی نے اپنا بڑا کلیئر موقف پیدا کیا. اگر فون کالز کے حوالے سے معاملات طے ہوتے تو شاید وہ معاملہ اس طرح نظر نہیں آتا. تو اس میں پارٹی کا اپنے ڈیسیجن دیکھا کہ پارٹی نے جو چیز ڈیسائیڈ کی اینڈ میں بھی مجبور ہو گیا اور مجھے بھی استعفیٰ دینا پڑا. تو سنجرانی صاحب کو بھی سنجرانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پارٹی وزیر اعظم کے ساتھ جائے. اس کے باوجود اگر پارٹی فیصلہ نہیں کر رہی ہے, پہلے اگر سینٹ چیئرمین سے کال آتی تھی اور آپ لوگ اس کے مطابق فیصلہ بھی کر لیتے تھے, اب نہیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے رابطہ منقطع ہوا ہے. جی دیکھیں, پہلے بھی ہماری شکایت یہی تھی کہ چیئرمین سینٹ ہماری پارٹی کے ایک ممبر ہیں. سینٹ میں ان کو سیٹ ملی, پارٹی کی وجہ سے ملی, اور جب وہ چیئرمین بھی منتخب ہوئے تو پارٹی کا ایک مشترکہ فیصلہ تھا. لیکن ان 2-2.5 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وفاقی حکومت ہر فیصلے کے حوالے سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ شاید ون مین شو ڈیسیجن جا رہا ہے, جو کہ ہم نے اس کے اوپر وفاقی حکومت کو بہت دفعہ بولا کہ آپ ہمیں ایز اے پارٹی دیکھیں, آپ ہمیں انڈیویجولی نہ دیکھیں. لیکن وہ چیزوں میں ہم نے بڑی کمی اور کمزوری محسوس کی, جس کا نتیجہ شاید آج کسی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایز آف ناؤ کیا آپ کا فیصلہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ قاف لیگ اور ایم کیو ایم کیا فیصلہ کرتی ہیں, یا آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے جو نہیں ہو پا رہا ہے, اور اگر وہ ہوگا تو پھر کس بنیاد پر ہوگا؟ دیکھیں, ہمارا ایک تو انڈیویجول بیس پہ انڈیپینڈنٹ ایک بلوچستان عوامی پارٹی کا فیصلہ تو ہم اپنا خود ایک انشاءاللہ کریں گے, اور ہمارے اس فیصلے کے ساتھ ہم آئیں گی اگر یہ ہمارے باقی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ممکنہ طور پہ اس کے چانسز ہیں کہ ہم سارے اتحادی مل کے اپنا ایک فیصلہ بھی اناؤنس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جام کمال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. وزیر اعظم آج ایک اور اتحادی سے ملے, جی ڈی اے سے ملاقات کی. آج ملاقات کرنے والوں میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی شامل تھی. اور صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وزیر اعظم آج آئے, جی ڈی اے کے وفد سے بھی ملاقات کی. کہ آپ کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جی دیکھیں شاہزاد, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ابھی تک میں کیبنٹ کا حصہ ہوں تو اٹ از ناٹ فیئر کہ اس ٹائم پہ میں, اگر میرا کوئی اختلاف تھے تو مجھے چاہیے تھا کہ میں پہلے کیبنٹ سے ریزائن کرتی اور پھر میں اس میں آگے ہم سوچتے کہ کیا کرنا ہے. لیکن اگر ابھی تک میں کیبنٹ کا حصہ ہوں تو پرنسپل اگر جو طریقہ کار ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایتھیکلی صحیح نہیں ہے کہ اگر میں اس وقت ان نو کانفیڈنس میں دکھاؤں کہ میرے جی کوئی میں آپ کو ووٹ نہیں دے رہی. تو یہ تو بڑی چیز کلیئر ہے. اور اس کے علاوہ یہ ضرور ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 5 سال جس طرح ہم نے کنٹینیوٹی میں پہلی ایک حکومت 2008 سے 2013 تک, 2013 سے 2018 تک یہ جو کنٹینیوٹی ہوئی ہے اسی نے کچھ جمہوریت کو آگے بڑھایا ہے. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ اب جو حکومت ہے جس کو کانسٹیٹیوشن نے مینڈیٹ دیا ہے 5 سال کا, کہ اس کو بھی اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ, اور یہ پوری جی ڈی اے کا موقف ہے اور وزیر اعظم کو بھی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس نو کانفیڈنس میں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. جی بالکل بالکل. نو کانفیڈنس ہونا ایک وہ الگ چیز ہے, وہ ایک انڈیویجول کے وہ ہوتا ہے جس کی کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے. لیکن جو مینڈیٹ ملتا ہے کسی بھی پارٹی کو, کسی حکومت کو, وہ 5 سال کا ٹرم ہوتا ہے. اور اس کے لیے اگر یہ ڈیریل ہوئی تو مجھے بہت خدشات ہیں کہ ایک انارکی ہوگی اس ملک میں, اور پھر کوئی آگے آئندہ آنے والی حکومت اپنے 5 سال کا ٹرم مکمل نہیں کر سکے گی, اور ہم اسی رت میں آ جائیں گے جہاں پہ میں نے بی بی کی حکومت ایک 18 مہینے اور ایک 23 مہینے میں, اور اسی طرح میاں صاحب کی حکومت کو جاتے دیکھا ہے. تو جہاں تک کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے کہ 5 سال اس حکومت کو پورا ٹرم ملنا چاہیے, اور پھر جب وہ الیکشن میں جائیں گے تو پھر عوام کی مرضی ہے کہ انہیں وہ ووٹ دیں یا نہ دیں. اور یہ انکنڈیشنل سپورٹ ہے, کوئی تحفظات آپ کے نہیں ہیں حکومت سے جس کو وزیر اعظم نے ایڈریس کیا ہو یا وزیر اعظم نے کہا ہو کہ ایڈریس کیا جائے گا, انکنڈیشنلی آپ سپورٹ کر رہی ہیں حکومت کو؟ انکنڈیشن تو مطلب میرے تحفظات یقیناً ہیں, اور میرے سندھ کے حوالے سے تحفظات ہیں کہ وہ جو رول ہم چاہتے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ سندھ کے اندر جس طرح کا رول ہونا چاہیے تھا, پر وہ جو نہیں تھا, اس لحاظ سے ہم نے اپنے تحفظات سامنے رکھے, اور جس کو انہوں نے کہا ہے کہ اسے وہ ایڈریس کریں گے. اور اگر کسی سٹیج پہ میں نے یہ سمجھا, کیونکہ اب جو ان کی کمٹمنٹ ہے کہ اس میں وہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آگے نہیں ہوا تو اس سٹیج پہ بالکل میرے آپشنز اوپن ہیں.
اور کیا یہ جو سندھ کے معاملات ہیں اس پر کوئی ناراضی تھی کہ پیر پگارا صاحب نہیں ملے جب وزیر اعظم کراچی آئے؟ نہیں، پیر پگارا صاحب کی طبیعت وہ تھی، اور کیونکہ انہوں نے تو ہمیں پہلے کنوے کر دیا تھا کہ میں انکنڈیشنلی ہم سپورٹ کروں گا میں، اور اس میں وہ تو میسج ان کا آ گیا تھا، بٹ کیونکہ ہماری ایک جی ڈی اے اٹس این الائنس، تو اس لیے پرائم منسٹر نے سمجھا کہ اچھا ہے کہ ہم ممبرز سے بھی مل لیں، تو میں اور غوث بخش مہر صاحب جو دو یہاں پہ ممبر موجود تھے کہ ان سے انہوں نے ملاقات کی۔ اور کیا اپوزیشن نے آپ سے رابطہ کیا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے؟ نہیں جی، میرے سے تو ابھی تک کوئی وہ نہیں ہوا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی۔ کم از کم ایک اتحادی نے بہت کیٹیگوریکل پوزیشن لی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہوگا، جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ اس مقام پر حکومت کو گرایا جائے، یہ اسمبلیاں ٹائم پورا کریں جسے پچھلی 2 اسمبلیوں نے کیا تھا، یہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔